वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक पिछले 2 सालों में खुराक की फराहमी के एतबार से दुनिया भर में मुतासरा अफराद की तादाद दुगनी से भी तजावुज़ कर गई है, जो कि 27 करोड़ 50 लाख बताई जाती है और मुताद्दिद ममालिक में कहत साली का खदशा भी लाहक है। माहिरीन के मुताबिक दुनिया में ग़िज़ाई क़िल्लत की मुख्तलिफ वजूहात बताई जाती हैं। मुआशी तौर पर आप देखेंगे कि जो यूक्रेन और रशिया है वो दुनिया को आयल एंड गैस प्रोड्यूस करते हैं, और दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। यूरोप जो है वो इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ और बाकी बहुत सारे कंट्री इससे मुतासर हो रहे हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो जो यूक्रेन है वो 50% जो सनफ्लावर ऑयल है वो पूरी दुनिया को जो है ना एक्सपोर्ट करता है। इस तरह जो 10% ऑफ ग्रेन है वो पूरी दुनिया को जो है ना वो एक्सपोर्ट करता है। इस वार की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा कमी हुई और इनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। पेट्रोल की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, गैस की कीमत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। तो इस तरह जो रशिया और यूक्रेन वार है वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रही हैं, माशी और सियासी तौर पर उसके ऊपर इम्पेक्ट कर रही हैं। जब कोरोना ने दुनिया भर को अपनी लपेट में लिया तो बाकी शोबों की तरह तिजारत भी बुरी तरह मुतासिर हुई, लेकिन उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ ऐसे दानिशमंदाना फैसले किए कि मुल्क ग़िज़ाई क़िल्लत से महफूज रहा। सबसे अच्छा काम यह किया कि उन्होंने बिजनेसेस को बंद नहीं होने दिया। ऑल्दो ये कि बहुत प्रेशर्स भी थे और ऑब्वियसली उस वक्त की शायद रिक्वायरमेंट भी थी, जो कि एक अननोन फैक्टर्स जो हैं आपको पुश कर रहे थे कि अगर क्लोजर कर दिया जाए। यूं तो पाकिस्तान ज़रूरी एतबार से एक खुशहाल मुल्क तस्वुर किया जाता है, लेकिन मौजूदा बैनुल-अक़वामी हालात और ग्लोबल वार्मिंग के असरात अब पाकिस्तान पर भी मुरतब होना शुरू हो चुके हैं और ग़िज़ाई क़िल्लत पैदा होने के ख़तरात पाकिस्तान पर भी मंडला रहे हैं। एक यूरिया की बोरी यूज़ कर रहे थे तो वो अगर 4,000 रुपये की थी, अगर 300 पर केजी या 250 पर केजी जो बंदा लेने वाला है वो ले रहा था 4,000 जब उसकी प्राइस थी। जब 6,000 या 7,000 पर चली गई है तो जो परचेज़र है उसकी तो वो सोच या वो चीज़ लिमिटेशन वही है 250-300, मैक्सिमम 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन इतने यकलख जो प्राइसेस हुए हैं तो वो फ़र्क आकर पड़ा है फार्मर्स को, क्योंकि प्रोडक्शन उनकी वही थी, उनको तो लास्ट में चले गए। तो नेक्स्ट ईयर वो यही करेंगे कि वो फर्टिलाइज़र ख़रीद नहीं सकेंगे और जब फर्टिलाइज़र कम होगी तो उनकी फसलें भी वो प्रोडक्शन कम देंगी। सवाल ये है कि भरपूर ज़राई वसाइल होने के बावजूद भी पाकिस्तान को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना करने का ख़तरा क्यों है? जब हम अपनी क्रॉप की एस्टिमेट करते हैं तो उसमें हम अफ़गानिस्तान को भूल जाते हैं। हम 22 करोड़ की पॉपुलेशन कहते हैं, जो एक्चुअली 24 करोड़ हमारी है और 4 करोड़ उनकी शामिल करके ये 28 करोड़ की खुराक का बंदोबस्त करना होता है हमने। तो वो हम उसको एस्टिमेट में लाते हैं, उसको भी एस्टिमेट में लाना चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ा खला है वो है क्रॉपिंग जोन के मुताबिक फसलों को लगाना। वो रूल एग्जिस्ट करता है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ये हुकूमत और इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि पाकिस्तान जैसा ज़राई मुल्क भी ग़िज़ाई क़िल्लत के ख़तरात से दोचार है। अभी भी पानी सर पर से नहीं गुजरा। दुरुस्त फैसले और बेहतर हिकमत अमली मुल्क को इस ख़तरनाक बहरान से बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सदाकत नामा में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो थोड़ा मुख्तलिफ है, चूँकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक 2 सालों में खुराक की किल्लत जो है पाकिस्तान में और दुनिया भर में, इसी तरह बहुत सारे ममालिक जो उनको ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी करना पड़ेगा। साल 2023 का जो एक बात सामने है तो उसमें बहुत सारे ममालिक हैं जिनमें अमेरिका, अफ्रीका और पाकिस्तान भी शामिल हैं। ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिनको ग़िज़ाई किल्लत का सामना होगा। और इसी तरह अगर ख़ास तौर पर अपने मुल्क पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पर काश्तकारी जो है वो इंतहाई महंगा काम हो चुका है, चूँकि यहाँ पर बिजली, गैस, बिजली, बीज, पानी, तमाम चीज़ों की किल्लत। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए तो खाद जो है वो 50% से भी ज़्यादा महंगी हो गई। इसी तरह बीज जो हैं वो महंगे हो गए हैं। खाद में जो है वो किसानों को इंतहाई महंगे दामों खाद ख़रीदना पड़ती है, जिससे किसान मुतासर हो रहा है। और बिजली जो है एक तो ना होने के बराबर, और जहाँ पर है वो बिजली भी महंगी हो चुकी है।
اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو دنیا بھر میں جہاں پوری دنیا کو اگلے 2 سالوں میں غذائی قلت کا سامنا ہوگا، وہیں پر پاکستان کو بھی سامنا ہوگا۔ اس پر آج ہم بات کریں گے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس غذائی قلت کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے مدعو کر رکھا ہے سابق چیئرمین ہے PARC جناب ڈاکٹر محمد عظیم خان صاحب۔ سر خوش آمدید، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ سر یہ بتائیے گا کہ NARC کیا ہے اور کب سے کام کر رہا ہے؟ پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل ایک وفاقی ادارہ ہے، ایک فیڈرل ایپیکس انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کا تقریباً اس ادارے کو جو ہے اس وقت 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کو یہ مختلف شکلوں میں مختلف ارتقائی مراحل طے کرتے ہوئے یہ الٹیمیٹلی اس کو پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کا نام دیا گیا آج سے 45 سال پہلے۔ تو اس کا جو مین پرپس تھا وہ یہی تھا کہ ایک فیڈرل لیول پہ انٹرنیشنل لیول کی جو کولیبوریشن کوآرڈینیشن ایگریکلچر سیکٹر میں، اور خاص طور پر جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں، نئے بیج ہیں، جو CG سسٹم کے انٹرنیشنل ادارے ہیں، ان تمام اداروں کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا، اور اس کے بعد جو کولیبوریشن ہے نیشنل لیول کی، اس کے جو کور فنکشن میں یہ فنکشن شامل تھا کہ نیشنل جو کولیبوریشن ہے، کوآرڈینیشن ہے، اس کو بھی دیکھنا، انٹرنیشنل کولیبوریشن کو بھی دیکھنا، اور جو نیو نالج ہے انٹرنیشنلی اویلیبل ہے انٹرنیشنل پبلک گڈ کے طور پہ، اس کو پاکستان میں لانا۔ تو اس ادارے نے پچھلے 45 سال میں یہ جو اس کی جو فرائض تھے اس کو بڑے اچھے طریقے سے نبھایا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ہم 4 کروڑ سے، اگر جیسے آپ نے ابھی وہ تھوڑی سی بات کی غذائی قلت کی، تو ہم غذائی قلت کا شکار رہے ہیں پہلے بھی جب ہم کم تھے۔ تو جب ہم 4 کروڑ تھے یا ہم 5 کروڑ تھے تو اس وقت بھی یہ 60s میں فیمائن آتے رہے ہیں۔ تو اس وقت کی جو ٹیکنالوجیز تھیں وہ ان میں اتنی جان نہیں تھی، یا پروڈکشن اتنی نہیں تھی ہماری بڑی فصلوں کی، خواہ وہ گندم ہو، خواہ وہ مکئی ہو کی فصل ہو یا اور فصلیں ہوں، تو ان کی پیداوار اتنی نہیں تھی کہ ہماری کئی دفعہ ہماری پاپولیشن جو تھی وہ انڈر سٹریس آتی تھی یا غذائی قلت کا شکار ہوتی تھی۔ اور سلسلے میں PLR 480 کی USA سے گندم بھی پاکستان میں آتی رہی ہے، یہ ایک ہسٹری ہے، پرانی ہسٹری ہے۔ اور 60s میں ہم نے کئی سارے فیمائن بھی دیکھے ہیں، اور وہ گندم جو تھی ڈپوؤں پہ تقسیم ہوتی تھی۔ تو یہ مسئلہ رہا ہے شروع سے، لیکن اس کے بعد گرین ریولوشن کا ایرا آتا ہے جس میں نارمن بورلاگ اور ان کے ساتھ ہماری اس وقت کی جو رجیم تھی، باجوہ صاحب تھے اور بہت سارے جو اسٹالورڈ تھے ایگریکلچر سیکٹر میں، جو DGs تھے، ڈائریکٹرز تھے، جو ریسرچر تھے، سائنٹسٹ تھے، انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ گرین ریولوشن، ہم پائنیئر تھے انڈیا سے بھی، ہم اس وقت ہم نے پہلے یہ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے غذائی ہماری جو صورتحال تھی بہتر ہونا شروع ہوئی۔ لیکن ہم اسی حساب سے ہماری پاپولیشن بھی بڑھتی گئی۔ پاپولیشن کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ انوائرمنٹ جو ہے اس کو بھی ہم پولوٹ کرتے گئے گلوبلی۔ پاکستان نے پولوشن نہیں کی ہے لیکن دنیا نے کی ہے، تو ان کے اثرات ہماری جیسی جو ملک ہیں جو جن کا انحصار ہی ٹوٹل ایگریکلچر سیکٹر پہ زیادہ ہوا ہے، ہم اس سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو کلائمیٹ چینج یہ پہلے ہم انڈرسٹینڈ نہیں کرتے تھے، اب ہر بندہ، ہر بچہ بھی سمجھتا ہے کہ جی کلائمیٹ چینج کیا چیز ہے، کس بلا کا نام ہے، بہت بڑی بلا ہے۔ تو کلیمٹیز جو ہیں یہ اس وقت کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی ڈراؤٹ کی شکل میں، بارشیں نہیں ہو رہی اور مسلسل ڈرائی سیزن جا رہا ہے، اور کبھی ہیٹ جو ہے وہ ٹمپریچر بڑھ رہا ہے، اس سے جو فصلیں جو ہیں وہ خراب ہوتی ہیں، متاثر ہوتی ہیں۔ تو یہ واقعی ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں کہ جی اگر ہم نے زراعت کو جدید خطور پہ استوار نہ کیا اور اس کو ہم انوائرمنٹ جو کمپیٹیبلٹی ہے، جو کلائمیٹ چینج ہے، اس کے مطابق نہ ڈالا، تو خدشہ یہی ہے کہ ہم آنے والے وقت ابھی بھی سٹریس میں ہیں۔ اس وقت ہماری جو امپورٹ بول ہے 2013 سے آنورڈ ہم ایکسپورٹنگ کنٹری تھے، نیٹ ایکسپورٹنگ۔ اگر ہم فوڈ امپورٹ کرتے تھے تو ہم ایکسپورٹ بھی کرتے تھے، جیسے ہم چاول ہم ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں، ہم بعض دفعہ چینی بھی کچھ سال ہیں جن میں ہم ایکسپورٹ کرتے رہے ہیں، ہم بہت سارے فروٹ جو ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کرتے رہے، کاٹن کے پروڈکٹس ہم ایکسپورٹ کرتے رہے، گندم ایکسپورٹ کرتے رہے، ہم گندم بھی کچھ بیچ میں کچھ ایسے پیچز ہے جس میں ہمارے پاس سرپلس تھی اور ہمیں سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا، ہمارے گودام بھرے ہوئے تھے، 9 ملین ٹن کے قریب بھی ہمارے گوداموں میں گندم گئی ہے۔ اور اس کے بعد ہم جب اگلا سال شروع کرتے تھے تو ہمارے پاس 4-5 ملین ٹن کے ہمارے پاس ذخائر بھی ہوتے تھے، پچھلی سٹوریج ہوتی تھی۔ لیکن یہ سینیریو بدل گیا، اب ہمیں اپنی سٹوریج کے لیے جو اسٹریٹجک سٹوریج ہے اس کے لیے بھی 2-3-4 ملین ٹن تک ہم نے پچھلے سال امپورٹ کی۔ ہماری اس وقت بھی جو ہے گورنمنٹ جو ہے وہ امپورٹ کر رہی ہے۔ تو یہ خاصی ایک جو صورتحال ہے خاصی گمبھیر ہے ایگریکلچر سیکٹر میں، اور اب ہمیں ذرا اور طریقے سے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی زراعت کو کس طرح سے اب بہتر کریں اور کن لائنوں پہ اس کو اسٹیبلش کریں کہ جس سے اور جس میں کئی سارے ہمارے پاس چوائسز ہیں، آپشنز ہیں جس پہ بات ہو سکتی ہے۔
ڈاکٹر صاحب PARC کو اگر اندازہ تھا کہ ہمارا ملک غذائی قلت کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے کیا حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں؟ بیسیکلی اگر یہ پچھلے جو 40-50 سال کا اگر میں دیکھوں ایگریکلچر کو اور اس میں دیکھوں کہ اوورال ایگریکلچر جو ریسرچ ہے، چونکہ PRC جو بھی کام کرتی ہے وہ ایک کوآرڈینیشن پروسیس کے ذریعے سے کرتی ہے اور صوبوں کے ساتھ مل کے کرتی ہے. یہ شروع سے ہی اس کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کو جو ترتیب دیا گیا تھا، پلان کیا گیا تھا، اس کا جو مینڈیٹ تھا وہ یہی تھا. تو ہم نے مختصراً یہ ہے کہ ہم نے یہ تمام جو بڑی کراپس ہیں 5 کراپس میں، اس میں گنا ہے، اس میں چاول ہے، اس میں گندم ہے، تو یہ مکئی ہے، تو یہ جو 4-5 بڑی فصلیں ہیں اس میں ہم نے ایک تھرو اور فاڈر ہیں. فاڈر بھی ایک بڑی فصل ہے کیونکہ ہمارے ہاں لائف سٹاک بھی تقریباً 2 کروڑ کے قریب تو لائف سٹاک نمبر بھی ہے، تو ان کو بھی فیڈ چاہیے اور وہ فیڈ پھر جانور جو ہیں وہ آگے پھر انسانوں کی خوراک کے لیے ایک بڑا وہ ایک نیوٹریشس خوراک کے لیے وہ ایک حصہ بنتے ہیں. تو ان تمام جو چیزوں کے لیے ایک سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ جو CG سسٹم کے جو 15 ادارے تھے، یہ جو پورا گروپ ہے ورلڈ میں جو پبلک سیکٹر ریسرچ کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ہم نے بڑا کلوزلی کوآرڈینیٹ کیا، ان سے جرم پلازما لائے اور یہاں ایک جین بینک بنایا. اور PRC میں اس وقت کوئی 4,000 جو ایکسیشنز ہیں وہ موجود ہیں. یعنی یہ بہت امپورٹنٹ جرم پلازما. کوئی بھی ملک اگر اس نے کوئی ریسرچ کرنی ہے تو وہ اکیلے سے ریسرچ نہیں کر سکتا، اس کو ایک دوسرے پہ انحصار کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کا جرم پلازما میٹیریل وہ لینا پڑتا ہے. اس میٹیریل کو پھر اس ویرائٹی ڈیولپمنٹ میں جو ویرائٹیز ہیں، جو قسمیں بنتی ہیں نئی، اور پچھلی قسمیں ناک آؤٹ ہو جاتی ہیں 5-6 سال کے بعد، اگلی فصل آپ نے نئی قسمیں دینی ہوتی ہیں. تو صرف وہ گندم کی مثال ہے کہ تقریباً 200 کے قریب اقسام جو ہے نا ہمارے پورے نیشنل سسٹم نے وہ دی ہیں، جس کی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ایک وقت میں ہم کوئی جو ہماری پروڈکشن تھی 10 ملین ٹن تھی یا 10 من فی ایکڑ تھی، تو آج اگر اوسط ہے تو وہ 30 من فی ایکڑ ہے. تو لیکن ان ورائٹی جو نئی دی گئی ہیں ان کا پوٹینشیل جو ہے یہ تقریباً آپ 60-70 من تک ہے. وہ باقی یہ ہے کہ جو کسان ہیں ان میں کتنی صلاحیت ہے اس پوٹینشیل کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے، کیا وہ حاصل کر پاتے ہیں کہ ہر زمیندار حاصل کر پاتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو پروڈکشن ہے ایک زمیندار کی 20 من ایوریج ہے، تو ایک کی 40 من ہے، ایک کی 60 من بھی، ایک 70 من بھی ہے. مقابلوں میں اگر ہم دیکھیں تو یہی فصل وہ 90 من بھی لے رہے ہوتے ہیں جب مقابلے ہوتے ہیں، جہاں ٹریکٹر ملتا ہے، کوئی انعام ملتا ہے، تو فصل کی پوری نگہداشت کی جاتی ہے. پوٹینشیل تو بہت ہائی ہے. تو وہ تمام چیزیں جو ایک ادارے کو کرنی چاہیے تھی، جین پول، پھر یہ تمام جرم پلازما شیئر کرنا، لوگوں کی کیپیسٹی بلڈ کرنا، PhD پروگرام، ٹریننگ دی گئی، باہر سے کروائی گئیں. اس کے علاوہ مشینری میں بہت بڑی پیش رفت PRC نے کی، تقریباً 40 کے قریب مشینیں نئی ہمارے ادارے نے دی ہیں، جس سے زراعت میں پروڈکشن لینے میں یا اپنے جو بہت سارے چیزیں تھیں اہم ایک رول پلے کیا ہے. جانوروں کی اقسام یا ان کی بریڈنگ پروگرام میں ابھی بایو ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اس میں جو بایو ٹیکنالوجی بیسڈ ریسرچ ہے وہ بھی اس وقت ہمارا حصہ ہے. ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے بہت بڑا ہے NARC میں. اسی طرح نئی ٹیکنالوجی اس وقت جدید جو ہیں پروڈکشن کی، جس میں ایروپانک ہے، اس کی جو شروعات ہے پچھلے 2 سال پہلے یہاں پاکستان میں کی گئیں، PRC نے کی. ہم بہت ساری چیزوں میں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، تو جس میں ایک اونین، ایک گارلک کی ایک قسم آپ نے سنا ہوگا کہ وہ بڑی اچھی قسم، جس کی پروڈکشن جو ہے کوئی 4 سے 5-6 گنا عام کسان جو زیادہ لے لیتا ہے، جس سے ہم غذائی اس کی خود کفالت کی طرف بھی جائیں گے اور ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہوں گے. اس طرح کی نئے فروٹس ہیں، تقریباً کوئی کم از کم کوئی 70-80 کے قریب فروٹس نئے ہوں گے جو میں اپنے دور میں جو ہم نے نئے باہر سے لائے. مطلب یہ جو آپ پیچ کھا رہے ہیں آج کل، یہ جو گریپس ارلی آ جاتے ہیں، ارلی پیچ آ جاتے ہیں، یہ ساری ورائٹیز ہمارے ادارے کے ذریعے سے باہر سے یہ جرم پلازما آیا. ابھی کیوی انشاءاللہ اگلے 1-2 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا اپنا کیوی. آلو پہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، اور آلو اس وقت پاکستان میں جو اس وقت اس کی کوئی 75,000 ایکڑ تک اگلے سال تک اس کے جو ایریاز کے انڈر آ جائے گا. لاکھوں درخت لگ رہے ہیں، اور یہ کراپ جو ہے ڈرائی ایریاز میں بڑی کامیاب ہے. اس کا کامیاب تجربہ، اس کو کامیابی سے آگے بڑھانا یہ PRC نے کیا. تو PRC نے مل کے اس میں بھی کچھ تقریباً 7 ادارے تھے، 8-9 ادارے ہمارے مختلف صوبوں کے تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ شامل ہو کے یہ جو کمپین تھی کہ گرو اپنا آلو، تو آلو کی جو پروڈکشن پاکستان میں ہو رہی آنے والے وقتوں میں ہوگی، وہ بھی اسی ادارے کی برونے میں نے نئی اس طرح بنانا کی ورائٹی. تو لیکن یہ ساری چیزیں، یہ ساری ورائٹیز جو دی گئیں، اس کے پروڈکشن تو بڑی ہے. ہم آج تقریباً 27 ملین ٹن تک ہم گندم پیدا کر رہے ہیں.
لیکن ہماری جو ضروریات اگر میں نیٹ شیل بیان کروں، چیلنج بہت بڑا ہے. ہم تقریباً 35 کروڑ ہو جائیں گے بائی 2050 اور یہ تقریباً 30 کروڑ ہو جائیں گے بائی 2040. تو ان کی زیادہ ہو جائیں گے. اور یہ تقریباً ہمیں جو اس وقت ہمارے تقریباً کوئی 75 یا 80 ملین ٹن کے قریب ہماری گرین کی پروڈکشن ہے. تو گرین کی پروڈکشن کی ریکوائرمنٹ یہ تقریباً 135 ملین ٹن ہمیں گرین چاہیے ہوگا جب ہم 35 کروڑ ہو جائیں گے. تو چیلنج یہ بڑھتا جائے گا. اور کلائمیٹ چینج کے جو ہیں واٹر سکیسٹی ہے، لینڈ ڈیگریڈیشن ہے، یہ بہت سارے ایشوز بھی ساتھ چل رہے ہیں. اور ہماری زمینیں اس وقت جو ہے بہت ساری کالونیوں میں کنورٹ ہو رہی ہیں. جو زرخیز زمینیں آپ نے دیکھا ہے ملتان میں مینگو کے باغ جو ہیں یہ کنورٹ ہو گئے کالونی میں، ڈی ایچ اے میں. اس طرح اور فیصل آباد میں جائیں تو 4 گنا 5 گنا شہر بڑھ گیا ہے. تو ہم زمینیں کھاتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر صلاحیتوں کی بات کیجیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو کاشتکار ہیں ان میں صلاحیتیں بہت موجود ہیں، لیکن یقیناً ان کو مہنگائی کا سامنا ہے اور مزید کیا سامنا ہوگا، چونکہ مینگو جو ہے وہ پاکستان کا دنیا بھر میں مشہور ہے. اسی طرح اگر مالٹا اور بلڈ ریڈ کی بات کی جائے تو وہ بہت مشہور ہے. بہت سارے ہمارے فروٹ جو ہیں وہ دنیا بھر میں مشہور ہیں. اس پر مزید بات کریں گے. سر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی بیج کی. آپ نے کہا کہ بیج کا آپ نے ذکر کیا تو ہیٹ ویو برداشت کرنے والے بیج بنانے میں ہم ابھی تک ناکام ہیں. اس کی کیا وجہ ہے سر؟ اس میں ویسے ایک ایفرٹ ضرور ہوئی ہے کہ جو ورائٹیز ہیں نا، یہ اگر آپ بتاؤں، میں آپ کو اگر بتاؤں آپ کو اندازہ ہوگا، ناظرین کے لیے بھی ایک بڑی اہم انفارمیشن ہوگی کہ یہ جو ورائٹی کا ٹرائل ہوتا ہے نا، یعنی جو ورائٹی پاس ہوتی ہے پورے پاکستان میں سے، وہ تقریباً 45 لوکیشن سے زیادہ پہ تمام صوبوں میں ورائٹیاں تمام لگتی ہیں. جو ورائٹی پرفارم کرتی ہے بیٹر تمام کنڈیشنز میں. اب جب پورے پاکستان میں 45 لوکیشن پہ ایک ورائٹی لگے گی، اسی طرح جو ہے یہ رائس کی بھی تقریباً کوئی 15 کے قریب ایسی ہیں لوکیشن. تو چونکہ ویٹ اوور آل پورے پاکستان میں لگتی ہے، تو اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو سٹریس آتے ہیں نا، کہیں ڈیزیز کا یا انوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کچھ تو ڈیزیز وہاں زیادہ آتی ہے. جیسے ہمارا ویٹ ایریاز ہیں ماؤنٹینس کے، تو وہ والی وہاں ورائٹی کو کوالیفائی کرنا ہوتا ہے کہ وہ سٹینڈ کر سکتی ہے کہ نہیں. اسی طرح سے اگر ہم جائیں تو ڈیزرٹس ہیں یا ڈرائی بلوچستان کے ایریاز ہیں، تو ہماری ورائٹیز یہ ٹیسٹ پاس کرتی ہیں. یہ جو ہے ابھی انہوں نے ڈیلیبریٹلی، ہم نے پچھلے سالوں میں جب یہ پلاننگ ہو رہی تھی ہماری، یہ جو میٹنگ ہوتی ہیں نیشنل لیول پہ، ایک کمیٹی ہے اس کی ایگریکلچر کے اوپر، تو پی ایس سی، اس کی جب میٹنگ ہوتی ہے تو اس میں یہ چیزیں ایڈ کروائی گئی تھیں. ہماری بی او جی میں بھی یہ چیزیں ایڈ کروائی گئی تھی جس میں یہ سائٹس ہم نے انکریز کی ہیں تاکہ ہم یہ ورائٹی کو جب ہم دیکھیں. ایون امپورٹڈ جرم پلازم وہ بھی ہمارے پاس آتا ہے، یعنی امپورٹڈ ہائیبرڈ جو ہیں جو پاکستان میں نہیں بنتے، اس کی بھی پہلے 2 سال ٹیسٹنگ ہوتی ہے. تو ان کے لیے وہ سائٹس انکریز کی گئی ہیں کہ ہم ان کو دیکھ سکیں کہ یہ ورائٹی جو ہے نا یہ کوالیفائی کرتی ہے کس ریجن میں. اور اب نئی اسٹریٹجی یہ ہے کہ ریجن اسپیسیفک ورائٹیز وہ بھی ریلیز کی جائیں، جنرل ورائٹی نہ دی جائے. یعنی وہ ورائٹی کہ جو جہاں جس ریجن میں ہیٹ اسٹریس زیادہ ہے یا ڈراؤٹ زیادہ ہے یا سیلینٹی زیادہ ہے، تو سیلینٹی ریزسٹنٹ ورائٹیز، ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ورائٹیز، اس پہ تمام ادارے اور بایو ٹیکنالوجی خاص طور پہ جو اس کا جو استعمال ہے، جو نئی ٹیکنالوجی ہے، گرین ریولیوشن کے بعد جو نئی ٹیکنالوجی آئی ہے کہ آپ جین کو جو ہے نا مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، جینیٹک اس میں موڈیفیکیشن لا سکتے ہیں ہائبرڈائزیشن میں. تو وہ اب جو سارا نالج ہے وہ اب اس کا حصہ بنایا جا رہا ہے. اب سٹریس ہی یہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے اور تمام ادارے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور بہت ساری ورائٹیز ابھی کئی سارے ہمارے جو ادارے ہیں انہوں نے جو ہیٹ ٹالرنٹ، چونکہ ہماری کاٹن متاثر ہوئی تھی پچھلے سال 5 ملین 6 ملین ٹن پہ آ گئی تھی، اب دوبارہ بہتر ہوئی ہے. تو اس میں بڑی جلدی جو جرم پلازم تھا اس کی اسکریننگ کر کے، چونکہ یہی ہے نا میں نے کہا نا جین بینک بنے ہیں صوبوں میں بھی، فیڈرل لیول پہ وہ جین بینک سپورٹ کرتے ہیں کہ آپ وہ جین لیں اور نئی ورائٹی میں انکارپوریٹ کریں اور وہ جو زیادہ ریزسٹنٹ ہو ہیٹ کو اور اس کے بعد ڈراؤٹ کو. تو اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اس کی ریلیز ورائٹی بھی ریلیز آ رہی ہیں، لیکن جو آگے سیڈ اس کی اویلیبلٹی ہے نا وہ اس تیزی سے کسانوں کو نہیں ملتا. وہ گیپ فل کرنا ہے کہ یہ جو نیا جرم پلازما نئی ورائٹی بن رہی ہیں جو کہ زیادہ اس کلائمیٹ چینج کے فینومینا کو ٹالریٹ کر سکتی ہیں، ان کی سیڈ ملٹیپلیکیشن تیزی سے کی جائے. اور اس میں جو اس کا سیڈ ہوتا ہے اپنا
2-3 तरह का सर्टिफाइड सीड है, ब्रीडर सीड है। उस सीड को वो अदारे साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व किए जाएँ, प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व किया जाए और इसको कम से कम वक्त में किसानों तक, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा है सीड, हाई क्वालिटी सीड और जो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड वैराइटीज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करके विद शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ज़मींदारों तक पहुँचाना, ये चैलेंज है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए काश्तकार को क्या करना चाहिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए वही है, एक तो रिसर्च के इदारों का रोल है और जो हमारा सीड सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट है उनका रोल है, उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। और उसके बाद जो जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग एक जो फिनोमेना है ये एक इरिवर्सिबल फिनोमेना है। ये क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, एमिशंस बढ़ रही हैं, तो जो हमारी ओजोन है वो डिप्लीट हो रही है, तो ये प्रॉब्लम नहीं जाने वाले। तो उसके नतीजे में एक मरबूत एफर्ट, इंटीग्रेटेड एफर्ट कि जो टेक्नोलॉजी को जो नॉलेज इंटरनेशनल सिस्टम के साथ है वो शेयर किया जाए, नॉलेज पाकिस्तान में लाया जाए, पाकिस्तान में उसके अडाप्टेशन को देखा जाए, उस नॉलेज को, उन टेक्नोलॉजीज़ को, खा वो मशीनरी हो, खा वो सीड हो, इन तमाम चीज़ों को। और उसके बाद जो हमारी प्रोडक्शन है, जो पहले हमारी प्रोडक्शन थी कि ज़्यादा हम जो हमारी रवायती काश्तकारी है उससे निकल के मॉडर्न, अब इन्वायरमेंट कंट्रोल की भी इस वक्त एग्रीकल्चर आ रही है कि जी आप दुनिया में आ चुकी है कि जी आप इन्वायरमेंट कंट्रोल वर्टिकल जो प्रोडक्शन है आप ओपन में भी ले सकते हैं। फिर ये होता है कि जी आप अपना जो टाइमिंग है फसल की उसको चेंज करें। अगर फ़र्ज़ करें कि जी हार्वेस्ट टाइम के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है तो आप उसको अर्ली ग्रो करें, और अगर जो टाइमिंग प्रोडक्शन अपनी प्लांटिंग की है उसको बदलना होगा। अब हमने तजर्बात किए भी हैं, तो उसमें जो एक नर्सरीज़ का सिस्टम्स है, नए सिस्टम्स आ गए हैं कि आप कंट्रोल एनवायरनमेंट नर्सरी लगा लें और पौधे को कम से कम आप एक्सपोजर दें बाहर, तो आप पौधे ग्रो करें 1-2 महीने तक नर्सरीज़ में। ये चाइना ने किया है, इन तमाम मालिक ने किया, तो हमें उस पर शिफ्ट होना होगा। वो हम लग्जरी जो है ना, जो ओपन सीड फेंकें और फिर उसका इंतज़ार करें। तो हमें बहुत सारी नर्सरीज़ में मैकेनिकल जो प्लांटिंग है, ट्रांसप्लांटिंग है, अभी कुछ ट्रांसप्लांटिंग में जिद्दत आई है पाकिस्तान में, राइस की ट्रांसप्लांटिंग इसमें मैकेनिकल होने जा रही है। कोई प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट ने मनसूबों में भी वो मशीनें दी हैं जो ट्रांसप्लांटर्स हैं, जो पहले नहीं थी। तो हमें बड़ी तेज़ी से ये जो कम्बैट करने के लिए जो अडाप्टेशंस हैं, क्लाइमेट चेंज की जो इश्यूज़ हैं, इसके मुताबिक ये करना होगा और अर्ली ग्रो करना होगा चीज़ों को, सीजनैलिटी को बेहतर करना होगा, प्लांटिंग टाइम को बेहतर करना होगा। इसके लिए हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए? हुकूमती सतह पे आप क्या हुकूमत का ये होता है कि जी जो नई चीज़ है ना, इस तरह की जो नया नॉलेज है, जो उनके पब्लिक सेक्टर के जो अदारे हैं, क्योंकि सारी रिसर्च प्राइवेट सेक्टर में नहीं हो रही, पाकिस्तान में ज़्यादा रिसर्च जो है ये पब्लिक सेक्टर में हो रही है। तो पब्लिक सेक्टर में जो रिसर्च है, उसकी फंडिंग है, रिसर्च की जो स्ट्रेटजिक जो एक नेचर के प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोजेक्ट मोड में हम फंडिंग करते हैं, तो वो 2-3 साल के होते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यूटी नहीं रहती। तो हमें ये जो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड रिसर्च है, इसको स्ट्रेटजिक रिसर्च डिक्लेयर करना होगा और इसके लिए बजट जो है ये कंटिन्यूसली प्रोवाइड करना होगा। और इसमें जो हमारा रिसर्च का जो नेटवर्क है, उसमें प्राइवेट सेक्टर के जो लिंकेजेस हैं, वो टेक्नोलॉजी जो रिलीज़ हो रही हैं, निकल रही हैं, उनकी कम से कम वक्त में किसान तक उसकी फराहमी, और किसान को सब्सिडी से नहीं, उसको टेक्नोलॉजी से सपोर्ट करना होगा। और हमें जाना होगा क्लस्टर्स के ऊपर कि हम तमाम कमोडिटीज़ के हाई जो भी हमारे सिस्टम हैं, प्रोडक्शन सिस्टम्स हैं, तो हम उन क्लस्टर को डिक्लेयर करके उनको मार्केट सपोर्ट भी दें, उनको मशीनरी की सपोर्ट भी दें, उनको इनपुट की क्वालिटी इनपुट की सपोर्ट भी दें, टेक्नोलॉजी की सपोर्ट भी दें, उनकी जो HR है वो डेवलप करें, सर्विसेज सेक्टर जो उनमें जो सर्विसेज देता है उसकी कैपेसिटी बिल्ड की जाए। और उसके बाद ये है कि इन्हीं क्लस्टर्स में जो हमें वैल्यू एडिशन में भी जाना होगा, क्योंकि वैल्यू एडिशन फार्मर का जो एक जो वो बढ़ाएगी उसकी जो आप कहते हैं कि रिटर्न्स, क्योंकि जब वैल्यू एडिशन में जाएंगे एक वो चीज़ लोकल लेवल पे प्रोड्यूस होगी, लोकल लेवल पे प्रोसेस होगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी और उसकी खपत भी जो है वो लोकल होगी। ये नहीं कि बड़े शहरों में चीज़ ट्रांसफ़र होगी और फार्मर को वो उसका वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये सारा जो पैराडाइम शिफ्ट है अपनी सारे इस निज़ाम में वो लानी होगी। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, कोरोना में पाकिस्तान ग़िज़ाई किल्लत से महफूज रहा, कहा जाता है कि ये हुकूमती पॉलिसियों की वजह से था। ऐसी कौन सी हुकूमती पॉलिसियाँ थीं जिसकी वजह से हम महफूज रहे? ग़िज़ाई किल्लत जो थी ये कोरोना में, अब वो इस तरह से था कि दुनिया तो सारी उस वक़्त आलमोस्ट उन्होंने जो ऑपरेशन थे, फील्ड ऑपरेशन थे, आपने देखा है कि यही वजह आज जो महंगाई है, तो जो कोरोना के टाइम पे जो वर्ल्ड के जो स्टॉक थे वो डिप्लीट हो गए।
تو دنیا نے تو بالکل اس طرح سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا، یا انہوں نے پروڈکشن جو ہے وہ نہیں کی کرونا کے دور جو 2-2.5 سال کا دور تھا۔ پاکستان نے اس کو تھوڑا سمارٹلی یہ سارے پروسیس کو دیکھا، انہوں نے پروڈکشن کو جو ہے نا سپورٹ کیا، کسانوں کو سپورٹ کیا۔ کسانوں نے بھی، اب ہم نے خود کسان ہیں، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کووڈ کو جو ہے، کووڈ کے حوالے سے وہ گھروں میں نہیں بیٹھ کے انہوں نے پروڈکشن کی، اور گورنمنٹ نے بھی کوشش کی کہ جی جو ذمہ دار جو ہے وہ اپنی پروڈکشن کو، وہ اس کی جو سپلائی ہے شہروں میں وہ نہ روکی جائے، یعنی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، مشینری کی موومنٹ کو انہوں نے الاؤ کیا، اس کے بعد سٹوریج کو انہوں نے الاؤ کیا۔ تو یہ جو کچھ امپورٹس ٹائملی کی تو ہم ریلیٹیولی کمفرٹیبل رہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں میرا ایک سوال ہے کہ جو ہم ہارویسٹر استعمال کرتے ہیں گندم کے لیے، اوپر سے ہم بیج اٹھا لیتے ہیں، نیچے جو اس کا تنا وہ چیزیں بیچ میں رہ جاتی ہیں، اس سے زمین کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ دیکھیں، اگر تو آپ ہمارے ہاں اس کے تجربات کچھ ذمہ داروں نے بھی کیے ہیں، یہ پنڈی بٹیاں میں ایک ذمہ دار ہیں سلطان بٹی صاحب، انہوں نے بھی یہ کیے ہیں، اور بھی میں نے، میرے علم میں ہے، میں نے خود اپنے دور میں ان فارم کو وزٹ کرتا رہا ہوں اور ان کی وہ پریکٹسز کو دیکھتا رہا ہوں۔ یہ اگر ریزیڈیو گندم کا اپنی ضرورت کے مطابق آپ ہارویسٹ کر لیں یا آپ اس کا بھوسا بنا لیں اپنے جانوروں کے لیے، لیکن اگر آپ روٹیشن میں چھوڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو، جیسے آج کل آ گئے ہیں نا چاپرز آ گئے ہیں، ملچر آ گئے ہیں نا، اگر آپ ملچ کر دیں، اس کو مشین چلا دیں وہ ملچ کر دیں، تو ابھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے یہ تقریباً 30-35-40% کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اس کے چاول کے سٹرا کو ملچ کر دیں اور ملچ کرنے کے بعد صرف چھٹا کر دیں گندم کا، تو وہ ایک تو شیڈ پرووائڈ کرتا ہے، جرمینیشن بڑی بہتر ہوتی ہے، اس کی جو سائل کی جو پانی کو ہولڈ کرنے کی، ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی بہتر ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ بارش ہو جائے تو وہ اپنا فصل خراب نہیں ہوتی۔ تو ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا کہ جن زمینداروں نے اگر ریزیڈیو جو کراپ کا تھا، یا یہی جو آپ بتا رہے ہیں کہ جو پیچھے رہ جاتا ہے، اس کو جنہوں نے انکارپوریٹ کی ہے، انہوں نے 20 سے 30% جو ہے گندم کی پیداوار بھی زیادہ لی ہے، کیونکہ جب زمین کے اوپر وہ ڈھکی ہوئی ہوتی ہے اور اوپر سے ہیٹ زیادہ بھی ہو جائے تو جو وہ اس کے اوپر جو سایہ ہے زمین کے اوپر، اور وہ جو آرگینک میٹر زمین کے اندر ہے اس کو بچا لیتا ہے، اور آپ کا پودا گرین رہتا ہے، ڈرائی نہیں ہوتا جلدی، اور اس کی جو سیڈ فارمیشن مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ پورے چیزیں سامنے آ چکی ہیں۔ تو یہ اس کی جو ٹیکنالوجیز ہیں، مشینری ہے، اس کو بہت بڑی سکیل پہ پروموٹ کرنا ہوگا، کیونکہ ہر زمیندار یہ مشینیں خرید نہیں سکتا۔ تو اس میں ہمیں کوئی سسٹم ایسا بنانا ہوگا سروسز کا، جس میں یہ رینٹل سروسز پہ ٹریکٹر لوگ دیتے ہیں، ان کو بیک اپ دینا ہوگا، اور یہ مشینیں جلد سے جلد ہمیں انٹروڈیوس کروانا ہوگی، تاکہ اس میں بھی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی ہیں سر، رینٹل پہ بھی اب عام چھوٹا کاشتکار وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ میرے اپنے نالج میں ہے کہ جو روٹاویٹر تھا، کیونکہ آپ بھی کسان ہیں اور آپ سمجھتے ہیں یہ جو ٹرمینالوجی ہے، تو یہ جو کسان نے اس کو 2000 میں، آج سے کوئی 4-5 مہینے پہلے، اگر وہ رینٹل جو مشین دیتا ہے کرائے پہ، تو اگر وہ اس وقت 1800 روپے یا 2000 روپے چارج کر، آج وہ 3500 روپے چارج کر۔ جی صحیح۔ تو آپ خود اندازہ کر لیں کہ جی کتنی بڑی انکریز ہے، اور تقریباً اگر 10% ایک گاؤں میں لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس مشینری اپنی ہوتی ہے، ٹریکٹر اپنا، اس سے بھی کم ہوتے ہیں، باقی لوگوں سے ہائر کرتے ہیں۔ تو اب یہ سروسز ان کو ہائر کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس میں اور بھی اب ٹیکنالوجیز ہیں، یا تو ہمیں پرماننٹ ریز بیڈ، جو کہ عام طور پہ پہلے ہمارا یہ کیا، ہم اس پہ اتنا زیادہ لوگ توجہ نہیں دیتے تھے کہ جی آپ زمین کو بار بار اس میں ہل نہ چلائیں نا، وہ طریقہ کار بھی ہیں، آپ آرگینک میٹر بلڈ کریں، پرماننٹ ریز بیڈ بنائیں۔ وہ جو مشینیں ریز بیڈ کے اوپر بغیر کلٹیویشن کے زمین کو ہلکا سا پلورائز بھی کر لیتی ہیں، اس کو کھود بھی دیتی ہیں، اور اس میں سیڈ بھی لگا دیتی ہیں، ان ٹیکنالوجیز پہ جانا ہوگا۔ ہمیں اپنی ٹیلج کو، جو اوور ٹیلج ہے، ہم نے بہت زیادہ ٹیلج کرتے ہیں، وہ زمانہ گیا کہ جب ہم کہتے تھے کہ وہ دب کے واہ رج کے کھا، وہ زمانہ اب نہیں ہے۔ اب آپ نے جو بھی چیز یوز کرنی ہے اس کی کاسٹ ہے، اور ڈیزل اور ان کی کاسٹ بڑھنے سے وہ ٹیکنالوجیز کو تیزی سے، اب گورنمنٹ کی یہی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ نہیں کر سکتے قیمتیں کم، تو آپ وہ ٹیکنالوجی ذمہ دار کو دیں جس سے ان کی لاگت کم ہو جائے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے بہت ہمیں وقت دیا اور بہت اہم آپ سے گفتگو، یقیناً پاکستانی عوام اور خاص کر کاشتکار جو ہیں اس پروگرام سے استفادہ حاصل کریں گے۔ ناظرین،
آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر محمد عظیم خان جو کہ سابق چیئرمین ہیں PIRC کے، ان سے ہم نے بہت اہم گفتگو کی اور ہم نے ان سے بہت ساری ایسی چیزیں پوچھی ہیں کہ اگر ہم غذائی قلت کی طرف جا رہے ہیں تو ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، انہوں نے ہمیں وہ بھی بتایا اور کیوں جا رہے ہیں اس کی وجہ بھی بتائی ہے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔